खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के साथ आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। होशना टेलीविज़न बरकतों का जहान है, जहां पर हम खुदा के कलाम को हर रोज़ सुनते, सीखते और इसके वसीला से बरकत पाते हैं। रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ खुदा के कलाम को बांटने के लिए, खुदा के कलाम की बरकत लेकर हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है, मिसिज़ शजीला शहबाज इनका नाम है, जो शेखुपुरा के अंदर खुदा के मुकद्दस कलाम की खिदमत सर अंजाम देती हैं। खुदा उनका शुक्र है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में सिस्टर जी को वेलकम कहते हैं। खुदा उनका शुक्र है कि आज हम खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं, जिसके वसीला से खुदा हमें बरकतें देता है। खुदा के कलाम की बरकत हासिल करने के लिए आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने। मेरे साथ पुराने अहदनामे में मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत की तिलावत सब सुने। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत में कुछ यूँ मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आइए सब खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ मांगे। मैं चाहता हूँ कि सिस्टर जी इस दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, आज सुबह मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, तू जो आसमान को बनाने वाला खुदा है। जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि पूरी रात तूने हम सबको संभाला और आज सुबह खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अता की, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को खुदावंद सीख पाएँ। जलाल के बादशाह, पाक खुदावंद अपने आप को तेरे पाक हाथों में देती हूँ। खुदावंद तू मुझे लफ्ज़ों की, जुमलों की, मुहावरात की अच्छी तरतीब देना, और मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में खुदावंद तेरे कलाम को आज तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद के नाम से ये सभी कुछ चाहते हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा हर सुबह हमें अपने कलाम के वसीला से संभालता और बरकत देता है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने मुंह के कलाम से सारी कायनात को संभालता है। आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि जो आज तिलावत की गई है इसके मुताबिक हमारी बहन हमें सिखाएं। आज का जो हमारा मजमून है वो है अज़ली बादशाह। इस पर हम पास्टर साहब गुफ्तगू करेंगे। आज हम अपने नाजरीन को जो हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं, अपने घरों के अंदर हम उनको बताना चाहेंगे कि यशायाह नबी जो है वो इस बात की गवाही देता है, इस बात का पैगाम देता है और लोगों को मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद देता है। वो उम्मीद है हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का बेटा यीशु अल मसीह, जिस पर आज हम बात करेंगे। जब हम यशायाह की किताब उसके 9वें बाब को देखते हैं तो वहाँ पर हमें उसके अजीब नाम जो हैं वो यशायाह उनसे हमें मुतारफ़ करवाता है। वो अजीब नाम जिसको दिए गए, आज हम उन नामों के ऊपर जो है वो गौर करेंगे कि उसको ये 5 नाम जो दिए गए हैं वो किन किन चीज़ों से जो हैं उन नामों का तल्लुक है, जुड़े हुए हैं। और जब हम यशायाह 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत पर गौर करते हैं तो उस पे हमें मिलता है कि उसका नाम है अजीब। अजीब के जो मायने हैं, अजीब के जो मतलब हैं वो है अनोखा, निराला और मुनफरिद। अगर इंग्लिश में अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है डिफरेंट। यानी कि अगर हम इसे, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, हम उन्हें उर्दू ज़बान में बताएंगे क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो उर्दू ज़बान को समझता है। तो उर्दू में इसके मतलब है अनोखा, निराला, हैरत अंगेज़। और जब हम केज़ात की किताब उसके 13वें बाब की 18 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मनोहा की ज़िंदगी के अंदर खुदा ने जलाली काम किया, यानी कि अजीब काम किया। मनोहा जब ज़हीफ़ हो गया, उम्र रसीदा हो गया, तो मनोहा की ज़िंदगी के अंदर खुदा ने ये अजीब काम किया कि उसको एक समसून जैसा बेटा
دے دیا اور اس کی زندگی کے اندر یہ عجیب کام تھا. اور اسی طرح خدا نے ابراہیم کی زندگی کے اندر بھی عجیب کام کیا. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 26ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ابراہیم کی زندگی میں بھی خدا جو ہے وہ عجیب کام کرتا ہے. جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تو خدا نے اس کی زندگی کے اندر بھی ایک عجیب کام کیا. اس کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کر دیا اور ابراہیم کی زندگی کے اندر بھی یہ ایک عجیب کام ہوا. اور جب ہم مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے اندر بھی خدا نے عجیب کام کیا. اور جب اس کے پاس فرشتہ جو ہے وہ سلام لے کر آیا اور اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی تو اس کے لیے یہ عجیب بات تھی. اس کے لیے یہ بہت ہی عجیب ہوا کہ جب کہ میں کسی مرد سے واقف نہیں اور میرے ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے فرشتے نے جب اس کو جواب دیا تو اس نے کہا کہ روح القدس جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گا اور یہ اس کے لیے عجیب بات تھی. اور اسی طرح اس کے بہت سارے عجیب کام ہیں, ان گنت عجیب کام ہے جنہیں ہم بیان کریں تو ہم ان کو مکمل نہیں کر سکتے. اس کا آسمان پر جانا عجیب ہے, اس کا مصلوب ہونا عجیب ہے, اس کا دوبارہ واپس آنا جو ہے وہ عجیب ہوگا. آمین. اور اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے, اگلا جو اس کا نام ہے وہ ہے مشیر. مشیر کے جو مطلب ہیں وہ ہے صلاحگیر, مشورہ دینے والا اور تدبیر اور رائے دینے والا. جب ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور 32 کی 8ویں آیت میں خدا جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں. یعنی کہ مشیر کی بات ہو رہی ہے, مشورہ دینے والے کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں اور یہ سکھاتا ہوں کہ جس راہ پر تجھے چلنا ہے میں تیری حفاظت کروں گا, میں تجھ پر نظر رکھوں گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم پر نظر رکھے, خدا ہماری راہوں پر ہماری نظر رکھے, تو پھر ہمیں اس مشیر کی صلاح پر چلنا ہے, اس صلاح گیر کی راہ پر چلنا ہے, اس تدبیر دینے والے کی راہ پر چلنا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح پیدائش سے پہلے خدا کے مشیر تھے. بالکل جس طرح جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں جب آدم اور حوا نے پھل کھا لیا تو وہاں پر بھی اسے اس مشورت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرینٹی کونسل ہے, یعنی تثلیث کی گفتگو ہے. اور اس میں خدا جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے کہا کہ یہ اب ہم میں سے کسی ایک کی مانند ہو گیا. تو جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اور روح القدس کے تعلق سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر جب خدا نے اس سے پیچھے تھوڑا سا جائیں تو جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس وقت بھی کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کریں. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ماہر مشورہ دینے والے کی طرح روح القدس اور بیٹا باپ کے ساتھ موجود تھے. اور پھر حکمت کے بارے میں امثال کی کتاب میں مقدس سلیمان بادشاہ لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح چونکہ حکمت ہے اور حکمت پکارتی ہے کہ میں ماہر کاریگر کی طرح اس کے ساتھ موجود تھی. تو یہ خداوند یسوع مسیح کے مشیر ہونے کو ظاہر کرتی ہیں. تو یہ خداوند یسوع مسیح ایک اچھے مشیر ہیں, ان کو ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. جب اب مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 13ویں باب کی اس کے 3 باب کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ مشیر جو ہے وہ جو صلاح دینے والا ہے, جو ہمیں اچھا مشورہ دینے والا ہے, وہ ہمیں صلاح دیتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے اور تو دولت مند ہو جائے گا. بے شک. تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہمارے گھر میں زیادہ سونا ہوگا یا ہمارے گھر میں روپیہ پیسہ ہوگا تو تبھی ہم دولت مند ہو سکتے ہیں. نہیں, لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ یہاں پر سونے کو کلام کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں, اور خدا کا کلام جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے, اور خداوند یسوع مسیح اس دولت کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم
اس سونے کی بات کریں تو اگر کلام ہمارے اندر ہے، اگر کلام ہمارے دل میں ہے تو پھر ہم دولت مند ہو سکتے ہیں۔ روپے پیسے سے دنیاوی روپیہ پیسہ آ جائے، دنیاوی طور پر ہمارے پاس سونا آ جائے تو ہم دولت مند نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑی دولت خدا کا کلام ہے، جس کو سونے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور جو ہمارا مشیر ہے وہ ہمیں اس مشورے سے آراست کرتا ہے۔ بے شک۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر ہم اس کو اس کا ڈیفرنٹ دیکھیں تو کافی لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے محنت کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی جیسے بھی ہم دیکھ لیں، کوئی اور محنت کر رہا ہے، کوئی سخت محنت کر رہا ہے، کچھ لوگ ایسی محنت کرتے ہیں جو فرعون کے دور میں بھی مصری لوگوں سے کروائی جاتی تھی۔ یسوع مسیح اس بوجھ کی یعنی اس محنت کی بات نہیں کر رہے، یسوع مسیح بات کر رہے ہیں جو لوگ آج بھی گناہ میں دبے ہوئے ہیں، گناہ کے بوجھ کے نیچے ہیں، جو بیماریوں کے بوجھ کے نیچے ہیں، جو پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے ہیں، یسوع مسیح اس بوجھ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہ کے بوجھ کے نیچے سے نکالتے ہیں تو گناہ کے بوجھ کے نیچے سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو پھر ہم گناہ کے بوجھ کے نیچے سے نکل سکتے ہیں، اور اگر ہم بیماریوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا۔ اگر ہم پریشانیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ہر روز اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں یسوع مسیح کو دعوت دینی پڑے گی تاکہ ہمارے گھروں کے اندر سے پریشانیاں، کیونکہ یہ اس عجیب مشیر کا یہ مشورہ ہے، یہ مشورہ ہے، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، خوشحالی پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ میری طرف لوٹ کے آئیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دکھوں میں گرے ہوئے ہیں، گناہ ہمارے اوپر غالب ہے، ہم مختلف طرح کی مصیبتوں کا شکار ہیں، تو پھر خداوند یسوع مسیح کا یہ قول جو ابھی ہماری سسٹر جی نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کی طرف لوٹ آئیں۔ یہیں سے ہم اس گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو یسایہ نبی کی کتاب میں نام دیے گئے، اور خاص طور پر یہ لفظ کہ وہ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہم سسٹر جی سے سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ عجیب مشیر ہیں، یعنی عجیب مشورہ دینے والے ہیں، اور ان کا مشورہ لوگوں سے ہٹ کے ہے۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ دکھ میں، مصیبت میں، بوجھ میں یعنی گناہوں کے بوجھ میں گرے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس نجات دہندہ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اسی موضوع پہ خدا کی خادمہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بہت بابرکت دن ہے اور بہت بابرکت نام ہے جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سسٹر جی آپ مزید اس نام کے بارے میں ہمیں سکھائیں۔ اگر ہم عہد عتیق میں چلے جائیں، خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی جو خدا ہمیں بہت اچھا ایک مشورہ دیتے ہیں۔ وہاں پر وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تب اگر تو میری عبادت کرے تو پھر میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ یہ اس کا بہت ہی خوبصورت مشورہ ہے ہمارے لیے۔ یہ اس نے ایک آسان سی بات ہمیں بتائی ہے کہ میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے ساری بیماری کو نکال دوں گا۔ اگر ہم اس مشیر کے اس مشورے کو مانیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ان سارے بوجھ سے، جتنا بھی بوجھ ہمارے اوپر لدا ہوا ہے، ہم اس سارے بوجھ سے نکل سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے ہم اس کی طرف جائیں گے، اور جو اس کا تیسرا نام ہے وہ ہے خدائے قادر، جس کے مطلب ہیں
قدرت والا، غالب، آنے والا اور مختار، یہ خدا کے صفاتی نام ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تو تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں۔ یعنی یہ خدا نے اپنے لیے یہ سب سے پہلے نام استعمال کیا، بالکل، جو اپنے بیٹے کو نام دیا۔ جی پاسٹر جی، تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ ہم کس طرح اس کی حضوری میں کامل ہو سکتے ہیں؟ جس طرح کہ ابراہیم اس کی حضوری میں، اس کے حضور میں کامل ہوا۔ وہ خدا کی قدرت کو جانتا تھا، وہ خدا کی قدرت کو مانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ وہ خدائے قادر ہے، اور وہ اس کے حضور چلتا گیا اور کامل ہوتا گیا۔ اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا، اس کے حضور جو اگر کامل بننا ہے تو پھر اس کے حکموں کو ماننا پڑے گا، اور اگر ہم نے کامل بننا ہے تو پھر ہمیں اس کی قدرت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی قدرت کو جانیں گے تو ہی ہم کامل بنیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی اس قادر کا اقرار کرتی ہے۔ جب ہم لوکا کی کتاب اس کے پہلے باب کی 39ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو مقدسہ مریم جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ اگر وہ مقدسہ مریم کی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، قدرت والے کام کر سکتا ہے، تو وہ ہماری زندگی میں بھی قدرت والے کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ ہم اگر اس کو پرکھیں، جانیں، محسوس کم کرتے ہیں، وہ کام کرتا ہے۔ جی پاسٹر جی، وہ کام کرتا ہے ہماری زندگی کے اندر، لیکن ہم ان کو محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر ہم یہ جانتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قدرت والا خدا ہے، وہ خدائے قادر ہے، تو پھر اس کی قدرت کو جانیں، اس کی قدرت کو پہچانیں اور اس کی قدرت پر اپنا یقین اور اپنا ایمان رکھیں۔ اسی طرح جب ہم نئے عہد نامہ میں چلے جاتے ہیں، متی کی انجیل اور اس کے 28ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ قدرت والا خدا ہے، وہ جو ہے وہ غالب آنے والا خدا ہے، اسی لیے اسے آسمان اور زمین کا اختیار دیا گیا۔ اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں، اگر ہمارے پاس کوئی پراپرٹی ہے تو ہم اس کے جو ہیں وہ مختار ہوں گے، تو پھر وہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ ہر چیز کا مختار ہے، اسی لیے وہ خدائے قادر ہے۔ اس کو اس نام سے متعارف کروایا گیا۔ جو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے، یعنی کہ جو اس کا چوتھا نام ہے، وہ ہے ابدیت کا باب، شروع سے آخر تک۔ اس کا مطلب ہے شروع سے آخر تک۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے 21 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے بیرشبا میں کنواں کھودا اور جو کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی۔ یعنی کہ جب اس نے درخت لگایا تو اس کو یہ پتا تھا، یعنی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ جو ابدی خدا ہے، جو ابدیت کا باپ ہے، وہ اس درخت کو بڑھانے میں رہنمائی کرے گا، یعنی اس درخت کو بڑھائے گا، اسی لیے اس نے ابدی خدا سے دعا کی۔ اور جب ہم یسایہ کی کتاب اس کا 40 باب اور اس کی 28 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نہیں سنتا کہ خداوند خدا ابدی اور تمام زمین کا خالق نہ تھکتا ہے اور نہ ماندہ ہوتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، بے شک ہمارا خدا جو ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے۔ جب ہم زبور گاتے ہیں کہ تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تے تیرے رب نو نیندر وی نہ آوے، تو
جب ہمارا خدا جو ہے نہ کبھی تھکتا ہے نہ سوتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ جب ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو 13ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں۔ وہ ایک جیسا ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں، نہ بدلا نہ بدلے گا، وہ نہ بدلا ہے اور نہ کبھی بدلے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اور جب ہم مکاشوہ پہلا باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، قادر مطلق فرماتا ہے کہ الفا اور اومیگا ہے، یعنی کہ وہ اول اور آخر ہے، وہ آخر تک رہے گا، اور اس کی جو ابدیت کا جو باپ ہے وہ اس کا کبھی آخرت نہیں ہوگا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو پھر بھی خدا ہی رہے گا۔ بالکل۔ تو ہم اپنے 5ویں پوائنٹ کی طرف جائیں گے اور اس نام کی طرف بڑھیں گے جس نام سے متعارف ہمیں یسایہ کروا رہا ہے، سلامتی کا شہزادہ۔ سلامتی کے شہزادے کے مطلب ہیں امن کا شہزادہ اور امن کا گواہ۔ بے شک 2022 سال پہلے وہ اس دھرتی پر آیا، اور اس کے خون کے سبب سے، جو خون اس نے کوہ کلوری پر بہایا، اس خون کے سبب سے ہم اس کے نزدیک آ گئے، کیونکہ اس کے اگر وہ اپنے خون کو نہ بہاتا، اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان نہ کرتا، تو جو باغ عدن میں گناہ ہوا تھا کبھی ہم یسوع مسیح کے نزدیک نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ جب اس نے کوہ کلوری پر اپنے لہو کو بہا دیا، اس خون کو بہا دیا، تو جو دیوار ہمارے درمیان جدائی کی کھڑی ہوئی تھی اس کو آ کر اس نے گرا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ آج کا جو میسیج ہے میں سب لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں، جتنے لوگ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ہوشانہ ٹی وی کے اوپر، میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر خداوند یسوع المسیح اپنے لہو کو بہا کر باپ سے ہماری صلح کروا سکتے ہیں، اس دیوار کو جو جدائی کی کھڑی ہوئی تھی اس کو گرا سکتے ہیں، تو ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے صلح کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے، اگر ہم اس خوشی کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے جنم دن کو جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ناراضگیوں کو ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے، اور پھر ہم اس کے بیٹے ٹھہر سکتے ہیں، پھر ہم اس جنم دن کو منا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، بہت شکریہ سسٹر جی۔ ابھی آج ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے جو سیکھا ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کے وہ نام جو خدا نے پہلے اپنے لیے استعمال کیے، وہی نام خداوند یسوع مسیح کو مقدس یسایہ نبی کے وسیلہ سے عطا کیے۔ ان کی پیدائش سے کئی سال پہلے خدا نے یہ کہا کہ جو میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، جو اس دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں آنے والا ہے، اس کی صفات یہ ہیں کہ وہ عجیب مشیر ہے، اور پھر وہ خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ، یعنی یہ وہ نام ہے جو ہم نے ابھی اپنی سسٹر جی سے سنے بھی ہیں کہ بارہا وہ نام خدا کے لیے استعمال کیے گئے، تو وہی نام اس نے اپنے بیٹے کو دیے۔ اگر ان ناموں کی برکت آپ اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیجئے۔ خداوند ایسا کرنے کی آپ سب کو توفیق بخشے۔ آیا وقت ہوا کہ ہم خداوند کے حضور دعا مانگیں، سب لوگ اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے ایک خاص پیغام ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی بیماری، دکھ اور درد کی جگہ پر رکھیں۔ اگر آپ کے بدن میں زیادہ تکالیف ہیں تو اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، تاکہ جب میں آپ کے لیے دعا کروں تو خداوند آپ کی زندگی میں سے ہر دکھ اور بیماری کو دور کرے۔ آئیں سب اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، تو نہایت ہی عظیم اور قادر خدا ہے۔ تیرے نام میں قدرت، عظمت اور حشمت پائی جاتی ہے، جس کے وسیلہ سے تو تمام بنی نوع انسان کی زندگیوں میں ایک نئی صبح عطا کرتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی خادمہ کے لیے جس نے اپا خدا آپ کے بیٹے کے عجیب ناموں کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اپا خدا التجا کرتے ہیں کہ تو اپنی بندی کو
اسی طرح اپنے جلال کے لیے، اپنی انجیل کی بشارت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ اے مہربان خدا، آج ہمارے ناظرین میں جتنے بھی لوگ کسی بھی بیماری میں، دکھ میں، تکالیف میں، اور جنہوں نے اپنے داہنے ہاتھ اپنے تکلیف کی جگہ پر رکھے ہیں، منت کرتے ہیں پاک خدا ان بدنوں کو اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلہ سے مکمل طور پر پاک اور صاف کیجئے، ہر طرح کی بیماری سے آزاد کیجئے، ہر طرح کے ابلیس کے منصوبوں کو ان کی زندگی میں فیل کر دیجئے، اور اپنے لوگوں کو سرفرازی، شادمانی اور کامرانی عطا فرمائیے۔ اے مہربان خدا، التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل کو جاری کر اور اپنے کلام کی اس برکت کو اپنے بیٹے کو جو آپ نے نام عطا کیے، ان ناموں کی قدرت کے وسیلہ سے ان زندگیوں میں برکت، بحالی اور خوشحالی آئے۔ اے مہربان خدا، جو لوگ اس وقت کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ایک ایک زندگی کے لیے برکت اور سلامتی مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو طاقت اور قوت، وسائل اور ذرائع عطا فرما، تاکہ خداوند تیری آمد کے اس خوبصورت دن کو بڑی خوشی سے دوبالا کر سکیں، منا سکیں، اور تیرے نام کو جلال ملے۔ اے مہربان خدا، تمام ناظرین کے لیے تیرے قدرت والے ہاتھ کو مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں ایک ایک زندگی کو چھو کر برکت دیجئے، بحال کیجئے، شفا عطا فرمائیے، تاکہ خداوند تیرے لوگ تیرے یسوع نام کی گواہی دیں کہ ہمارے زندہ خدا نے ہمارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ اے مہربان خدا، جو بھائی اور بہنیں اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتے ہیں، تو خداوند پاک خدا کلام کی یہ برکت ان کی زندگی میں کام کرے، اور آج کے سارے دن میں ہر ایک کام میں جس میں یہ ہاتھ لگائیں مبارک ٹھہریں، اور پاک خدا جس طرح سلامتی سے اپنے گھر سے جاتے ہیں اسی طرح سلامتی سے واپس آئیں، ہر طرح کی کاروباری مشکلات اور رکاوٹیں تیرے نام سے جاتی رہیں، تیرے لوگ برکت پائیں۔ اے مہربان خدا، جو ہمارے بچے اس وقت اسکول کے لیے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتے ہیں، تو مہربان خدا ان کو بھی سنبھال، ان کے اذہان کو تنویر عطا فرما، تاکہ یہ لکھیں پڑھیں، اور پاک خدا اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اور پاک خدا اپنے ملک کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے۔ اے قادر مطلق خدا، ایک ایک زندگی کو چھو کر برکت دیجئے۔ جو ہماری بہنیں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، مہربان خدا آج کا پورا دن تیرا مقدس کلام تیری بیٹیوں کو چھو کر برکت دے، اور پاک خدا تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ قادر مطلق خدا، ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے خدا اس برکت کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور منت کرتے ہیں کہ ہوشنا ٹیلی ویژن کو، اس کی ساری ٹیم کو، اس کے اونر کو بھی برکت دے، تاکہ خداوند تیری انجیل کی بشارت کا کام اس چینل کے وسیلہ سے بہت سربلندی کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ سر انجام پائے۔ اے پاک خدا، ہم سب کو بڑی برکت دے، اور اپنے جلال کے لیے چھو اور اپنے فضل کے تابع رکھ، مسیح خداوند کے پاک اور مقدس نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، ابھی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، ایک نئی صبح میں پروگرام آفتاب صداقت میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن۔